बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। खुदा जाने इस मनहूस सिलसिले की इब्तिदा कब हुई और कैसे हुई, लेकिन ये हकीकत है कि इसने मेरी ज़िंदगी की धारों का रुख बदल दिया। लोग मुझे पागल डॉक्टर कहते हैं। मेरा कारोबार कतई तौर पर तबाह होकर रह गया है। मेरी इस तबाही में मेरे एक गहरे दोस्त मुबीन का हाथ है। एक दिन मैं एक गांव में एक मरीज़ को देखने गया हुआ था और जब वापस शहर आने लगा तो मुबीन को बूढ़े चचा का पैगाम मिला कि वो मुझसे किसी अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश पर मुझे बेहद ताज्जुब हुआ क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। कई साल कबल तालिबे इल्मी के ज़माने में मुबीन के साथ मेरी उनसे सरसरी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा मुबीन की मालूमात के मुताबिक उसके चचा तमाम अजीज़ों में इंतहाई सड़ियल मिजाज और बददिमाग मशहूर थे। सारी ज़िंदगी ख़ानदान के हर फर्द से ताल्लुकात कशीदा रहे। आवारा मिजाजी का ये आलम कि दुनिया का हर मुल्क देखा और बुढ़ापे में इस छोटे से गैर मारूफ गाँव में सुकूनत इख्तियार कर ली। ज़िंदगी भर न कोई काम किया, ना ही रोटी कमाने की फ़िक्र। उनकी आमदनी का ज़रिया क्या था किसी को नहीं मालूम था। उनकी तमाम कमज़ोरियों के बावजूद अपने भाई की मौत के बाद उन्होंने मुबीन के तालीमी अखराजात का बोझ उठाकर उसके गैर यकीनी मुस्तकबिल को तबाह होने से बचा लिया था। इन हालात में उसका चचा का मुझसे मिलना और किसी अहम मकसद पर गुफ्तगू करना मेरे लिए ताज्जुब का बाइस था। मैं ये कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता था कि मुबीन के चचा के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं थी। बहरहाल मैं अपने दिल में नफ़रत छुपाए उनसे मिलने गया। वो बड़ी ही बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे और बड़ी खुश अखलाक़ी से पेश आए। चाय से तवाज़ा की और इधर उधर की बातें करने के बाद कहने लगे, मिस्टर ज़ाहिद, मैं गुज़श्ता कई दिनों से तुमसे मुलाकात के लिए सोच रहा था। अच्छा हुआ कि तुम गाँव आ गए, वरना मुझे शहर आना पड़ता। फरमाइए, मैंने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। बात यह है कि वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। ऐसे लगता था जैसे वो अल्फाज तलाश कर रहे हैं। उन्होंने मेज़ पर रखे हुए सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाला और तवील कश लगाने के बाद अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगे, मेरी ज़िंदगी की गिनी चुनी घड़ियां रह गई हैं, वक्त बहुत कम है, कल शाम तक। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सुनकर परेशान हो गया। मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोले तो मुझे मज़ीद हैरत हुई। मैंने वसीयत लिख दी है और आज ही तुम्हारे और मुबीन के क्लास फेलो वकील अकमल को भिजवा रहा हूँ। मेरी वसीयत के मुताबिक मेरी मौत के बाद इस मकान को आग लगाकर हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। मेरी लाश को भी दफन न करना। इसी मकान में पड़ी है और मकान की तमाम चीज़ों के साथ जला देना। यह ख्याल रखना कि मकान में मौजूद कोई चीज़ भी कोई शख्स लेकर ना जाए। मगर देखो वाजिद, चचा ने मेरी बात काटी, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। मैं न तो पागल हूँ और न बुढ़ापे में मेरा दिमाग सठिया गया है। मैंने बड़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया है। देखो, मैं मुबीन से ये बात नहीं कह सकता। वो मुझे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ है। वो मेरे ख़ानदान की आखिरी निशानी है और मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी वजह से कोई तकलीफ़ पहुँचे। मैंने ज़िंदगी भर बड़े दुख उठाए हैं और एक पल भी राहत नहीं मिल सकी। मुझसे ज़िंदगी में बस एक गलती हुई है और अब दूसरी गलती का मुर्तकिब नहीं होना चाहता। पहली गलती मैंने नादानिस्ता तौर पर की थी, लेकिन उससे मैं मालामाल हो गया। मुझे बेपनाह दौलत मिल गई, लेकिन सुख चैन सब लुट गया। चचा की आवाज़ भर्रा गई और आंखों में आंसू तैरने लगे। वो चंद लम्हे खामोश रहे और फिर अपने जज्बात पर काबू पाने के बाद बोले, इस घर की हर चीज़ मनहूस है, इसे चलते देना और यही मेरी वसीयत है। अगर तुमने मेरी वसीयत पर अमल नहीं किया तो फिर अल्लाह ताला तुमसे हिसाब लेगा। चचा बार बार ये बातें दोहरा रहे थे और उनका मकसद इन बातों की अहमियत वाज़ह करना था, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। भला ये कोई बात है कि बगैर किसी माकूल वजह के मकान को आग लगा दें? और फिर ये बात तो कतई नाकाबिल यकीन थी कि वो कल शाम तक मर जाएंगे। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि शहर पहुँचते ही मुबीन से उसके चचा के इलाज के बारे में बात करूँगा। कहीं ऐसा न हो कि वो पागलपन में आकर मकान को आग लगा दे और ख़ुद भी तमाशा देखते हुए जल मरे या गांव के किसी आदमी को नुकसान पहुंचा दे।
میں چچا سے رخصت ہو کر شہر پہنچا اور مبین سے ملنے چلا گیا، مگر ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ اس کے بعد میں اپنے کام میں اس قدر مصروف رہا کہ اس واقعے کو بھول گیا۔ تیسرے دن اس وقت یاد آیا جب مبین مجھ سے ملنے میری کلینک آیا۔ میں نے مبین کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس کے پاگل چچا کو علاج کی سخت ضرورت ہے، اور ابھی پاگل پن کی یہ صورت ابتدائی ہے۔ اگر زیادہ وقت اسی حالت میں گزر گیا تو علاج سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ مبین نے خاموشی سے میری بات سننے کے بعد کہا، بھائی باجد، تم چچا کے علاج کی باتیں کر رہے ہو اور انہیں فوت ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ تو کیا چچا کی پیشن گوئی صحیح تھی؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، خیر میں تو اس چیز کو محض ایک اتفاق مانتا ہوں۔ میں ابھی وکیل سے ہو کر آیا ہوں۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ اگر وصیت پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی گئی تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر اپنا حق وصول کر لوں گا۔ چچا آخری عمر میں پاگل ہو گئے تھے۔ تم نے بحیثیت ڈاکٹر انہیں پاگل قرار دیا ہے۔ ایسی صورت میں وصیت کا فوت ہو جانا ہی بہتر ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ بغیر کسی وجہ کے میں اپنا گھر جلا دوں۔ دوسرے روز میں نے کلینک بند کیا اور مبین کے ساتھ ہو لیا۔ اکمل بھی ہمارے ساتھ تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو لاش ویسی ہی پڑی تھی۔ لاش کو دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکمل بھی گھبرا گیا۔ چچا کی شکل بگڑ کر انتہائی بھیانک ہو گئی تھی۔ بے نور آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے رات کی تاریکی میں خوفناک جانوروں کی چمکا کرتی ہیں۔ ہاتھوں کے ناخن بڑھ کر نوکیلے ہو گئے تھے۔ لاش کی یہ حالت دیکھ کر ہم نے فوراً تدفین کا سوچا اور تدفین کر کے شام تک میں اور اکمل واپس شہر لوٹ آئے۔ وقت کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا، دن گزرتے گئے، اور پھر ایک دن جب کلینک سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا تو میری ملاقات ڈاکٹر جمال سے ہو گئی۔ ڈاکٹر جمال کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ ملک کے معروف ماہر لسانیات اور ان دنوں یونیورسٹی کی لائبریری کے انچارج تھے۔ کیا مبین سے ملاقات ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے چھوڑتے ہی کہا، نہیں۔ میں نے جواب دیا، کل دوپہر ایک مریض کو دیکھنے مجھے گاؤں جانا ہے۔ ارادہ ہے کہ مبین سے بھی مل لوں گا۔ کیا کوئی کام ہے؟ جی، لائبریری سے سنسکرت کی ایک قدیم کتاب غائب ہے، ڈاکٹر جمال نے مجھے بتایا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے قدیم ترین زبان ہے جو کسی جوگی کی لکھی ہوئی تھی۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ مبین نے وہ کتاب چوری کر لی ہے؟ میں نے صاف بات کہی۔ نہیں بھائی، میں نے یہ کب کہا؟ ڈاکٹر جمال نے بات بناتے ہوئے کہا، لائبریری کے کلرک کی غلطی سے ایسا ہوا ہے، ورنہ ایسی نادر کتاب کوئی بھی شخص لائبریری سے باہر لے جانے کا مجاز نہیں، بلکہ لائبریری میں ہی بیٹھ کر استفادہ کر سکتا ہے۔ آپ مہربانی کریں کہ وہ کتاب مجھے مبین سے واپس لا دیں، کیونکہ اس کتاب کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی جلد ہے اس کی۔ میں نے ڈاکٹر سے کتاب کی واپسی کا وعدہ تو کر لیا، لیکن پریشان تھا کہ اسے جا کر کیسے کہوں گا۔ اگر اس نے کتاب چوری کی ہوئی تو وہ واپسی کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ اسی ذہنی الجھن میں مبتلا دوسرے دن جب میں مبین سے ملنے گیا تو اس نے خود ہی میری پریشانی حل کر دی اور وہ کتاب مجھے الماری سے نکال کر دے دی۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ آخر مبین نے یہ کتاب کیوں لی تھی۔ بہرحال میں نے وہ کتاب ڈاکٹر جمال کو واپس کر دی۔ اس قصے کے تقریباً 3-4 ماہ بعد مجھے ایک مریض کو دیکھنے گاؤں جانا پڑا۔ رات کا وقت تھا تو سوچا اپنے دوست سے بھی ملتے جاؤں، مگر جب اس کو دیکھا تو اس کا حلیہ دیکھ کر ہی ڈر گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور لباس میلا تھا جیسے کسی وحشی قوم کا فرد ہو۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اب وہ مصنوعی زندگی نہیں گزارنا چاہتا اور زندگی کی حقیقت کو پانے کے بعد تمام تکلفات سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ ابھی ہم دونوں یہ بات کر ہی رہے تھے کہ مبین کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گیا، دروازے کی سمت دیکھنے لگا۔ میں نے پہلی بار دروازے کی طرف دھیان دیا جو کہ اندر سے مقفل تھا اور کوئی شخص اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی، بالکل ایسے جیسے کوئی شخص کیچڑ میں چل رہا ہو۔ تھپ تھپ آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی۔ میں اور مبین دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں اٹھا اور اٹھ کر دروازے تک گیا، کان لگا کر سننے لگا۔ پھر میں نے چابی گھمائی تاکہ تالا کھولوں۔ باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ارے بھائی، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ یہاں تو ہر روز یہی ہوتا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، مبین نے کہا لگایا۔ ابتدا میں مجھے بھی پریشانی ہوئی تھی، لیکن ہم میں جلد ہی دوستی ہو گئی۔ کس سے؟ تم جسے بھوت پریت کہتے ہو، مبین نے کہا۔ خیر چھوڑو، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے وہ کتاب ڈاکٹر جمال کو پہنچا دی ہے؟ میں نے مختصراً جواب دیا، مگر اس گھر میں بیٹھے ہوئے اب مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں زیادہ بات کیے بغیر ہی اپنے گھر آ گیا تھا۔ حقیقی زندگی سے اس کی کیا مراد تھی
یہ میں سوچتا ہی رہ گیا۔ اس بات کے تقریباً 3 ہفتے بعد جمال مجھ سے ملنے آیا تھا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مبین کے چچا کی لاش قبر سے غائب ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ کفن کے قریب گاؤں کے چوکیدار کی لاش بھی پڑی ملی ہے۔ اس کی شارک پھٹی ہوئی تھی، جیسے کسی خونخوار درندے نے پنجے اور دانت مار کر پھاڑ ڈالی ہو، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ زمین پر کسی جگہ بھی خون کا کوئی دھبا نہیں تھا۔ میرا پہلا شک ہی اپنے دوست مبین پر گیا تھا، کیونکہ اس کی حرکات بہت عجیب و غریب ہو گئی تھیں۔ میرے ذہن میں اس کا چہرہ گھوم گیا، بڑی ہوئی داڑھی، بڑے ہوئے بال اور عجیب و غریب لباس۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس کے چچا کی عجیب و غریب وصیت، پھر اس کا لائبریری سے کتاب چوری کرنا، اور اب چچا کی لاش کا غائب ہونا، یہ سبھی باتیں بہت پراسرار تھیں۔ میں نے اس سے بات کرنے کا سوچا اور اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے جاتے ہی صاف صاف اسے کہہ دیا کہ تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے، بیمار معلوم ہوتے ہو، جسم میں تو خون کا قطرہ بھی نہیں رہا۔ میرے ساتھ شہر چلو، وہاں علاج بھی ہوگا اور تمہاری دیکھ بھال بھی کرتا رہوں گا، وہاں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر وہ میرے ساتھ چلنے کو آمادہ نہیں ہوا۔ میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے، میں تمہیں یا کسی اور کے ساتھ اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا، چچا کی لاش کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں، آج کل چچا میرے ساتھ ہی تو مقیم ہیں، انہی کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ مگر تم نے؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ مبین نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ خود ہی میرے پاس چلے آئے ہیں، مگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ پھر کسی وقت یہ بات کریں گے جس وقت ممکن ہو، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر مبین چلا گیا اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ میں بھی شہر لوٹ آیا۔ ابھی 2 میل کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ کار کی بتیوں کی روشنی میں سڑک کے درمیان کوئی شخص اوندھے منہ پڑا دکھائی دیا۔ میں سمجھا کہ اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہوگا۔ قریب پہنچ کر بریک لگائے، لیکن پھر خیال آیا کہ کوئی قتل کی واردات نہ ہو، مجھے اس معاملے میں ملوث سمجھ کر مجھے بھی اندر کر دیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ یہ سوچ کر میں نے کار کو کچے راستے پر ڈال دیا کہ کہیں یہ لاش کے اوپر سے نہ جا پائے۔ بس پھر کیا تھا، وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور کار میں سوار ہونے کے لیے آگے بڑھا، گویا یہ مسافروں کو لوٹنے کے لیے سڑک کے درمیان لیٹا ہوا تھا اور اس کے کئی ساتھی قریب ہی کہیں چھپے ہوں گے۔ مگر دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں خوف سے کام کیا۔ میری حالت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرے حواس متحمل ہو گئے اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رہا۔ اسی حواس باختگی کے عالم میں ایکسیلریٹر پر پاؤں کا وزن بڑھنے سے ایک دم کار کی رفتار تیز ہو گئی اور میں مبین کے چچا کو اپنی کار کے پہیوں تلے رونتا کچلتا آگے بڑھ گیا۔ میں اس بات سے بہت خوفزدہ ہوا تھا، لیکن خوف یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ گھر آتے ہی مجھے اطلاع ملی کہ رات کو آپ کے گھر کی چوری ہوئی اور آپ کا ایک بوڑھا ملازم قتل ہو گیا ہے۔ اس نے چور کے آگے مزاحمت کی ہوگی، مجھے پولیس والے نے بتایا تھا، اور چور وہ فرار ہو گیا۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں سپاہی کے ساتھ گھر پہنچا، جہاں تھانے داروں اور سپاہی پہلے سے ہی موجود تھے۔ گھر کی حالت عجیب تھی اور ہر طرف چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ ملازم کے قتل کے سلسلے میں پولیس کی تھیوری یہ تھی کہ چور نے اپنے تحفظ کی خاطر اسے قتل کیا تھا۔ گلے پر کانٹے دار تار ماری گئی تھی۔ بظاہر یہ بات ٹھیک معلوم ہوتی تھی، مگر میرے نزدیک ایسا نہیں تھا، کیونکہ مکان میں کسی بھی جگہ خون کا دھبا موجود نہیں تھا۔ میں نے جب تھانے دار کی توجہ اس جانب مبذول کروائی تو اس نے مجھے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ کچھ قاتل پاگل ہوتے ہیں، انہیں خون نظر آتے ہی عجیب سی وحشت ہوتی ہے، لہٰذا اس نے خون کسی کپڑے سے صاف کر دیا ہوگا۔ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر پھر پولیس کے سمجھانے پر میں اس قتل کے بارے میں مزید شک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پولیس کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد میں نے مکان کو تالا لگایا اور جا کر جمال کو تازہ حالات سے آگاہ کیا۔ اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے رات میں نے ایک ہوٹل میں گزاری۔ 2 دن بعد میں کلینک میں بیٹھا تھا، مریضوں کو دیکھ رہا تھا کہ جمال میرے پاس آیا۔ اس نے جو بات کی تھی وہ میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ جمال کے مطابق اس کے گھر میں گزشتہ رات ایک حملہ ہوا تھا اور حملہ کرنے والا مبین کا چچا تھا۔ اس نے اسے گولیاں بھی ماری، مگر ان گولیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گولیوں کی آواز سن کر پڑوسی اور پولیس آ گئی تو وہ شخص پیچھے ہٹ گیا، دیوار پھلانگ کر مکان کی دوسری طرف سے بھاگ نکلا۔ اب میں پچھتا رہا تھا کہ ہم نے اس کے چچا کی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ ہم دونوں ہی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اب میں اور جمال ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے تھے، مگر مبین سے ہمیں خوف آنے لگا تھا۔ ہم نے اس سے ملنا جلنا بھی بند کر دیا، مگر ہماری حالت قابل رحم تھی۔ 2 دن ایک ہوٹل میں قیام کرتے تو تیسرے دن کسی اور ہوٹل میں پناہ لیتے۔ رفتہ رفتہ ہم مطمئن ہو گئے کہ خطرہ ٹل گیا ہے،
مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ اچانک ہی حالات نے پلٹا کھایا اور رات میں 2 جگہ بالکل ایک جیسے واقعات پیش آئے۔ شہر میں 3 بچے ہلاک ہوئے اور 2 آدمیوں کی لاشیں گاؤں کی آبادی سے دور کھیتوں میں پڑی ملیں۔ ان سب کے گلے کٹے ہوئے تھے۔ اخبار میں یہ خبر پڑھتے ہی ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم دونوں اس بات پر متفق تھے کہ اس تازہ واردات میں مبین اور اس کے چچا دونوں ملوث ہیں۔ یہ کارروائی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ پولیس انتہائی کوشش اور دوڑ دھوپ کے باوجود مجرموں کا کھوج لگانے میں ناکام رہی۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ اس خوفناک واردات کو بھی بھول گئے، مگر ایک بار پھر گاؤں میں 2 لوگوں کی سر کٹی ہوئی لاشیں ملیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔ کامیابی کی صورت میں سب کا اور پوری نوع انسانی کا بچاؤ تھا، ناکامی کی صورت میں میری جان چلی جاتی۔ ایک دن میں جمال سے مشورہ کیے بغیر مبین سے ملنے چلا گیا۔ وہ مجھ سے بڑے اتفاق سے ملا، چائے پلائی، مگر اس نے خود میرے ساتھ چائے نہیں پی۔ ہم گپے مارتے رہے۔ اب وہ بالکل تندرست ہی نہیں بلکہ انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ نہ کمر خمیدہ تھی اور نہ ہی سر کے بال الجھے ہوئے تھے۔ اس بار پھر میں نے مبین کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے وہی رٹ لگا دی۔ میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو پھر یہاں تقریباً ہر رات واردات ہونے لگے گی۔ مبین اتنا کہہ کر کھڑا ہو گیا گویا ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہو۔ حسب عادت مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر میرے ساتھ گاڑی تک آیا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر میرے کان میں کہنے لگا، چچا کی وصیت پر عمل کرو، میں اس اذیت ناک زندگی سے اکتا گیا ہوں۔ اگر چچا نے اپنی رہائش بدل لی تو کچھ نہیں ہو سکے گا، وہ یہاں سے قریب ہی پہاڑیوں میں جا کر رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ اب مجھ میں اور اس میں تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے، اس لیے جلدی کرو۔ اتنا کہہ کر وہ مکان میں چلا گیا اور پھر میں واپس شہر آ گیا۔ اجمل سے مشورہ لے کر میں نے مکان کو جلانے کا سوچا۔ پیٹرول کے 2 کین میری کار کی ڈگی میں بھرے پڑے تھے، مگر ہم سخت پریشان تھے۔ دن کے وقت لوگوں کی موجودگی میں ہمارے لیے کچھ کرنا ممکن نہیں تھا اور ناکامی کا بھی اندیشہ تھا۔ پولیس کو اعتماد میں لینا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ آخر ہم نے فیصلہ کیا کہ شام کے وقت گاؤں کی آبادی سے ہٹ کر کسی ایسی جگہ چھپ جائیں گے جہاں سے ہم مبین کے مکان کی نگرانی کریں، جہاں ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے، اور موقع ملتے ہی پیٹرول چھڑک کر مکان کو آگ لگا کر چلتے بنے۔ 2 دن ہم نے بڑی بے چینی سے گزارے۔ شام ہوتے ہی طے شدہ پروگرام کے مطابق گاؤں روانہ ہوئے تو ہم نے کار کو گاؤں سے باہر درختوں کے جھنڈ کے پیچھے کھڑا کیا۔ وہاں کار میں بیٹھے مکان کی نگرانی کرنے لگے۔ ایک ایک پل ہمارے لیے صدی بن کر گزر رہا تھا۔ خوف کے مارے ہم دونوں بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ تاریکی کے گہرے ہوتے ہی ہم نے پیٹرول سے بھرا ہوا کین اٹھایا اور مکان کی سمت چل دیے۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں، سردی کے باوجود پسینے میں نہا گئے تھے۔ مکان کی کھڑکیوں، دروازوں اور دیواروں پر ہم نے ہر جگہ پیٹرول کا چھڑکاؤ کیا، پھر کار کی طرف بھاگتے ہوئے آئے اور ہم نے دیا سلائی جلا کر پھینکی۔ ہر طرف آگ ہی آگ بھڑک اٹھی، سارا مکان شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہمارے کار تک پہنچنے سے پہلے ہی آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہو گئے۔ اس کے بعد پورا گاؤں دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ مبین اور اس کا چچا آگ کے اندر دونوں چیخیں مار رہے تھے، مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ اس جہنم کی آگ سے انہیں کون بچاتا؟ لوگ حیران ہو رہے تھے کہ مبین کا چچا مرنے کے بعد قبر سے کیسے زندہ ہو گیا، لیکن حقیقت ان کو کون بتاتا کہ مبین کے چچا کی روح پر شیطانی قوتوں کا قبضہ تھا جو اب اس سے غلط کام کروا رہی تھیں۔ زندگی میں تو اس نے شیطانوں کو چیلا بنا کر خوب دولت لوٹی تھی، مگر مرنے کے بعد وہ اس کی روح پر قابض ہو گئے تھے۔ شاید اسی لیے مبین کے چچا نے ہم سے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ان کے مکان کو آگ لگا دی جائے تاکہ ان کی روح پر کوئی بھی شیطانی قوت قبضہ کر کے ان سے غلط کام نہ کروائے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ پوری باتوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اگر مبین کے چچا ان غلط کاموں میں نہ پڑتے تو آج مبین کا یہ حال نہ ہوتا جس پر انہوں نے اتنا سرمایہ خرچ کیا تھا۔ وہ دولت جو انہوں نے اتنی محنت سے اکٹھی کی تھی ان کے کم نہیں آئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔